Assalamu alaikum, hello and welcome to Sprite Presents World Cup Special Transmission powered by Sparks and Food Panda. और वर्ल्ड कप 2023 की पहली ऐसी जीत जिसको सब यहाँ जितने भी लोग हैं सब देखने वाले दुनिया भर में अपसेट कहेंगे. पहला अपसेट हुआ है इस वर्ल्ड कप का और बहुत ही शानदार कामयाबी अफगानिस्तान के लिए. वर्ल्ड कप हिस्ट्री में इनकी दूसरी कामयाबी है. आप सबको याद होगा कि 2015 में इन्होंने स्कॉटलैंड को 1 विकेट से शिकस्त दी थी. दोनों मैचेस की कॉमन बात थी इकराम की. जी हाँ, इकराम अली खेल जो है दोनों मैचेस में इन्होंने 50 किए थे, तो वो एक सिमिलर फैक्टर था. जो बेसबॉल खेलने वाले हैं उनको गुर बेसबॉल कल दिखाई. जो गुरबाज ने 80 रन की इनिंग खेली. स्पिनर्स का जादू रहा और स्पिनर्स ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई. 10 में से 8 विकेटें स्पिनर्स ने ली. आज 14वां गेम है इस वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें श्रीलंका ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है. इस पर हम बाद में बात करेंगे. पहले वाले मैच में पहले बात होगी. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल. अजहर अली, कामरान अकमल, बासिद अली और शोएब जाट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. आज सबसे पहले शोएब से सवाल करते हैं. शोएब, ये बटलर की दोस्ती यारियां अब नहीं चलेंगी. ये रॉय को नहीं खिलाया उन्होंने और मोइन अली को कल नहीं खिलाया. स्पिनर्स काम कर रहे थे तो वर्ल्ड चैंपियन भी तो हार गई ना. अब क्या कहेंगे? उससे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि यार क्या आपने काफिया मिलाया गुरबाज और बेसबॉल. क्या बात है यार, क्या बात है. लफ्जों से बड़ा अच्छा खेला है. सही है. इसका मतलब आप थोड़ा सा मेरी साइड पे आ जाए. अच्छा देखें, बड़ी टीम की आप मिसाल दे रहे हैं, छोटी टीम की मिसाल भी दे देना कि अगर अफगानिस्तान उसको इंग्लैंड को हरा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं हरा सकती. पहली बात तो ये मुझे आप बताएं. आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक उसमें मिला रहे हैं. अब क्यों भाई? आप कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था तो ऐसा ही था. एक बहुत स्ट्रांग साइड थी, एक साइड थोड़ी वीक साइड भी नहीं था. ऐसा था यार, क्यों नहीं मान रहे? आप मेंटल ब्लॉक कह सकते हैं हमारा. और ये वो अफगानिस्तान है, ये वो अफगानिस्तान है. एक बोट में नहीं हो सकते कभी. आप हकीकत हजम नहीं करते. ये वो अफगानिस्तान है जिसपे आपको नसीम शाह जो है छक्का या चौका लगा के जितवाता है. वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में उनकी दूसरी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? 11 में नहीं होता है. नसीम शाह छक्का लगा के जितवाता है, वो टीम आपको मुश्किल में डाल देती है. समझ आई बात? तो ये बात ना करें आप कि जी उनका हो गया. आप लोग ना हमेशा क्या करते हैं कि जो टीम जो है ना जीत जाती है उसकी मिसालें देते हैं. ठीक है, आप जब से छोटी टीमों की मिसालें दे रहे थे कि वो ये कर सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता. तो अभी भी यही मिसाल दूंगा कि अगर अफगानिस्तान कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं. वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया. अब आप ये बोले ना कि कोई भी टीम कभी भी क्रिकेट में हार सकती है. मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आप ये एग्जांपल देते हैं कि बड़ी टीम हार गई. कभी ये एग्जांपल भी दे दिया करें कि छोटी टीम भी जीत जाती है तो आप छोटी टीमों की तरह जीतना शुरू कर दें. चले ये भी तो कर लें आप. चले अजहर ने ऑफ एयर एक बात कही थी जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई थी कि कहीं इंग्लैंड हार न जाए जिस तरह की ये पिच लग रही है. तो अजहर थोड़ा सा पहले से रीड कर लिया था ये. नहीं, जो इंग्लैंड के जो स्पिनर ने जब क्योंकि जिस तरह गुरबाज ने 57 बॉल पे 80 रन बनाए थे और जिस तरीके से फास्ट बॉलर स्पेशली वोक्स और सैम करन की उन्होंने उनकी पिटाई की तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा टोटल होगा. लेकिन जिस तरह फिर आदिल रशीद और लिविंगस्टन ने ब्रेक लगाई और जिस तरह स्पिन हो रहा था उनका, वहाँ से मुझे लगा कि ये 300 के राउंड या 285 290 कर जाते हैं तो ये मुश्किल में डाल सकते हैं. और इसीलिए मेरे जहन में उस टाइम क्लिक की हाफ में मार्क पे कि यार ये अगर स्पिनर्स का इतना रोल है इस मैच में तो अगर इनको 2 विकेट्स मिल जाएं अर्ली ऑन तो ये इनके स्पिनर्स पकड़ सकते हैं. और जिस तरह ना सिर्फ आई थिंक मुजीब ने बल्कि राशिद खान और मुजीब से तो आप क्योंकि थोड़ा सा मिस्ट्री उनकी बॉलिंग में है, लेकिन जिस तरीके से आई थिंक नबी ने 6 ओवर में सिर्फ 16 रन दे के 2 आउट किए हैं, मतलब 2.88 आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग का इकोनॉमी रेट एज एन ऑफ स्पिनर. तो इट वाज अमेजिंग. आई थिंक ग्रेट एफर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान. छोटी टीम हम अक्सर बात करते हैं. छोटी टीम क्योंकि नेदरलैंड से हमारा मैच हुआ, किसी ने ये नहीं देखा कि उनका जो सारा बॉलिंग अटैक है वो काउंटी क्रिकेट खेलता है कंसिस्टेंटली. और उनका जो बॉलिंग अटैक था वो ठीक है, आप कह सकते हैं कि बनिस्बत बाकी टीमों के, लेकिन वो बाकी टीमों के इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो डिसेंट बॉलिंग अटैक था. आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी टीम को यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके वो आए हुए हैं, या अफगानिस्तान इतने अरसे से वर्ल्ड कप खेल रही है. पाकिस्तान को कितनी दफ़ा क्लोज मैच है, इंडिया को 2019 में ऑलमोस्ट मैच हरा चले थे, 12 रन रह गए थे लास्ट ओवर में. तो आई थिंक अफगानिस्तान को तो कोई भी टीम, इवन नासिर हुसैन ने पहले बोल दिया था इस टूर्नामेंट में कि 2 मैचेस ये इस वर्ल्ड कप में जीतेंगे, तो एक ऑलरेडी उन्होंने इंग्लैंड को मार दिया.
آئی تھنک کہ کمپیئر کرنا پاکستان کو افغانستان سے وہ فیئر نہیں ہوگا، لیکن افغانستان کو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے وہ کسی ٹیم کو کسی دن بھی ہرا سکتی ہے، اس سے زیادہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. بٹ از اٹ اسٹل دیٹ وے ان ون ڈے کرکٹ؟ ون ڈے کرکٹ میں بھی کامران آپ یہ کہیں گے کہ اب افغانستان کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتی؟ کل تو آبویسلی انہوں نے دکھا دیا ہے، بٹ کیا یہ کنڈیشنز کی وجہ سے بھی ہوا ہے؟ لیکن نجیب جیسے آپ نے انٹرو میں بتایا نا اس ورلڈ کپ میں اپسٹ ہو گیا، میں اس کو اپسٹ نہیں مانتا. افغانستان ڈیفینڈنگ چیمپئن اور افغانستان، دیکھیں وہ ہم لوگ بھی آئرلینڈ سے 2007 میں ہارے ہیں، اپسٹ تھا وہ اپسٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ارلی ان کے لیے ٹیم نہیں تھی، ایک نام نہیں تھے سامنے، ایک دم سے ٹیم آئی ہے. افغانستان کافی عرصے سے کھیلتے ہوئی آ رہی ہے، وہ ان کے جیسے اسپنرز ہیں، ایسی نیدرلینڈ ٹیم میں نہیں ہے اسپنرز میچ ونر جیسے افغانستان کے پاس ہے. انہوں نے محنت کی ہے گراس روٹ لیول پہ اور کام کیا. انہوں نے پہلے میچ کے بعد جیسے وہ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بیٹنگ کر کے دکھائی ہے. انڈیا کے خلاف 350 رنز کی ہیں، پھر کل انگلینڈ کے خلاف انہوں نے 284 رنز بنائے ہیں. انہوں نے ایفرٹ کی ہے. ایک نظر آ رہا تھا کہ کوئی جو افغانستان کے پلیئر ہے نا، کوئی ایک تڑپ نظر آ رہی تھی کہ نہیں کچھ کرنا ہم لوگوں نے. پھر انگلینڈ ٹیم نے خود اپنے پہ یہ ایسا ٹائم لے کے آئے ہیں، ایسی پلینگ سائیڈ کھلائی ہے جس کی وجہ سے افغانستان کو موقع ملا. ایک تو پورے 10 اوور عادل نے اور لیونسٹن نے کیے ہیں، نان ریگولر بالر تھے عادل رشید. ایک تو افغانستان کو وہاں سے کانفیڈنس ملا کہ ان کے جو اسپنرز تھے کہ ہم پکڑ سکتے ہیں. پھر بریک بھی ہو رہا تھا، فاسٹ بالرز کا ایونٹ باؤنس نہیں ہو رہا تھا، اوپر نیچے رہ رہا تھا اور سیم ہو رہا تھا انڈر لائٹ. تھوڑی ٹرکی پچ ہو گئی تھی انڈر لائٹ، وہ بھی ایک ایج ملا. پھر انہوں نے بالنگ بڑی شارٹ آف لینتھ کی ہے. انہوں نے ڈرانے زیادہ گئے ہیں، آؤٹ کرنے کم گئے ہیں. تو وہی ایک آصف علی مجھے بات یاد آ گئی ہے، سر پہ مار کے آؤٹ نہیں ہوں گے، آؤٹ کرنے پڑیں گے. ہاں جی، تو وہ چیز مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے کہ وہ محمد آصف جو پوری بات نہیں بتا سکتے، پوری بات نہیں جو پورا جملہ نہیں بتا سکتے، میں بھی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک زبردست ایفرٹ رہی ہے، زبردست کرکٹ کھیلی ہے. ہم بابر کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اس کی کیپٹنسی ہار جائے یا چیز کر لے، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے میرے خیال سے اس ورلڈ کپ میں جو کیپٹنسی نظر آئی ہے بٹلر کی وہ بڑی ایوریج سے بھی نیچے میں سمجھ رہا ہوں. جو اس نے پلینگ سائیڈ کھلائی، جو بالنگ چینجنگ ہے، جو فیلڈ پلیسنگ ہے، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی ون ڈے کرکٹ میں کیپٹنسی کیسے کرنی. فاضل بھائی کامران کی ساری باتوں سے اگری کرتا ہوں، سوائے اس کے کہ یہ اپسیٹ نہیں ہے. مجھے تو یہ کلیئرلی ایک اپسیٹ رکھتا ہے، یہ دوسری کامیابی ہے ان کی ورلڈ کپ میں، جیت نہیں رہے تھے. دیکھو سب کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. کامل نے جب بولا کہ وہ اپسیٹ نہیں ہے تو اس نے ڈیفائن بھی کرا کہ کیوں نہیں ہے. میری نظر میں اپسیٹ ہے کہ مطلب ایک وہ ٹیم جو لاسٹ ٹائم کی چیمپئن ٹیم سے کھیل رہی ہے. نو ڈاؤٹ T20 میں اگر ہوتا تو میں بولتا نہیں، کیونکہ T20 فارمیٹ ہی ایسا، لیکن 50 اوور میں تو بہت بڑا اپسیٹ ہے. 50 اوور کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت بڑا اپسیٹ ہے کہ ایک وہ ٹیم جس نے ایسا لگ رہا تھا کہ 350 کر دیں گے، پھر وہ 284 پہ انہیں آؤٹ کیا جاتا ہے. مطلب اوپر نیچے بہت ہوا ہے میچ. اور جب انگلینڈ باری لینے آیا پھر تو وہ اوپر آئی نہیں نا، پھر تو وہ نیچے ہی جاتے رہے. بالکل افغانستان نے اوپر نیچے کیا میچ اپنی بیٹنگ میں، اور جب وہ بالنگ کرنا ہے تو انہوں نے چاروں شانے چت کر دیا، چلیے بیٹا سائڈ میں ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے، ایڈ کرتے ہیں اظہر بھائی سے اور باسط بھائی سے سوال پوچھیں. پہلے ایک ہم انگلینڈ کا، کیونکہ کامران یہ کہہ رہے ہیں کہ اپسیٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی ٹیموں سے یہ بتائیے گا کہ افغانستان نے یہ جو کل کا میچ جیتا ہے باقی ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی تو بجائی ہے کہ وہ کسی کو بھی ہرا سکتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جب افغانستان کی ٹیم 260 پلس اسکور کرے گی وہ سامنے والی ٹیم کو پھنسا لے گی اور وہ سامنے والی ٹیم کے لیے مشکل کر دے گی. جس طرح نبی نے بالنگ کی، راؤنڈ دے وکٹ آ کے لیفٹ ہینڈرز کو، دونوں لیفٹ ہینڈرز کو، ڈاوڈ ملان اور سیم کرن دونوں کو انہوں نے آؤٹ کیا. اور پھر راشد اور مجیب تو ہیں بہترین بالر. مجیب نے بھی ویرائٹی کے ساتھ بالنگ کی، وکٹ ٹو وکٹ بالنگ کی اور اسی لیے وکٹیں ملی. انگلینڈ انڈر پریشر آ گیا، ڈیوڈ بیسٹو جلدی آؤٹ ہوئے، اس کے بعد ملان کو نبی نے آؤٹ کیا. جلدی جو ان کی وکٹیں گری. ہیری بروکس کھیل رہے تھے اچھا، لیکن ہیری بروکس کو اتنی کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور افغانستان نے جس طرح فیلڈ پلیسنگ تھی ان کے کپتان کی، ان کے کپتان کو پتا تھا کہ ہم نے ایک اچھا ٹوٹل کر لیا. سالوٹ ٹو افغانستان کرکٹ ٹیم، ان کی فائٹنگ ایبلٹیز پہ کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے. وہ جب اس طرح 260 پلس جب اسکور کریں گے وہ سامنے والی ٹیم کو پرابلم کریٹ کریں گے. اگلا میچ ان کا پھر آسٹریلیا سے ہے، اس کے بعد اگلا میچ ان کا نیوزی لینڈ سے ہے.
پھر وہ بھی چنئی میں ہے, پھر ہم سے کھیلیں گے. وہ دونوں میچ چنئی کے ان کے لیے سمجھو وہ آلموسٹ 50-50 پہ جائیں گے. نیوزی لینڈ کو بھی وہ پکڑ سکتے ہیں اگر انہوں نے پہلے بیٹنگ کی اور اچھا اسکور کر دیا. پاکستان کو بھی وہ خدا نہ خواستہ پکڑ سکتے ہیں اگر انہوں نے اچھا کیا. تو مشکل ہے دوسری ٹیموں کے لیے. اور چنئی میں دونوں میچ نیوزی لینڈ اور پاکستان کو مشکل پڑیں گے. پہلے بیٹنگ اگر اوپوننٹ کریں گے افغانستان کے تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ افغانستان جب 270-280 کریں گے وہ سامنے والی ٹیم کو پرابلم کریں گے. ہاں وہ چیز کرنے میں تھوڑے سے ویک پڑ جاتے ہیں, اور جہاں ان کو 280-290 کا ٹارگٹ ملتا ہے وہ جلدی جلدی کھیلنے کی کوشش میں چیز نہیں کر پاتے. صحیح ہے. شعیب آپ پوچھنا چاہ رہے تھے. جی پہلے تو آپ نے جو پیکج چلایا تھا یار, ایک بار کی ورلڈ چیمپئن اگر انگلینڈ کو ہرائے تو وہ کیسے اپسیٹ ہو سکتا ہے, مجھے اس پہ اختلاف ہے. جو میں نے پیکج چلایا تھا نا کہ سری لنکا نے انگلینڈ کو ہرایا 2019 میں, تو وہ اپسیٹ تھا. نہیں, جو کرنٹلی فارم کے حساب سے فارم کا معاملہ ہی نہیں ہے, ورلڈ چیمپئن ہے, نیشن ورلڈ چیمپئن تھی. دوسری بات, باسط بھائی اور ادر بھائی سے یہ جو ہے نا بڑا معصومانہ سا سوال ہے, کیا آپ کو اب ڈر نہیں لگ رہا کہ چنئی کے ٹریک پر افغانستان پاکستان کو پھنسا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ورلڈ چیمپئن کو ہرا سکتا ہے تو پاکستان کو کیوں نہیں, اور وہ پاکستان جس کو بیٹنگ ٹریکس پہ بھی پھنسا چکا. بالکل باسط بھائی آپ شروع کریں, ایک ایک کر کے دیں. کوئی ڈر نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ڈر کی بات نہیں ہے آئی تھنک, لیکن ضرور اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. کوشش کہ یار ایک اگر آپ کسی بھی ٹیم سے پوچھیں, ان کے جو تینوں اسپنرز ہیں, ایون وہ نبی آف اسپنر ہیں, وہ دے آر کوالٹی اسپنرز. تو اگر ان کو کنڈیشنز ملیں گی, اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستانی بیٹسمینوں کو مڈل آرڈر میں اسپیشلی پک کرنے میں بالرز کو مشکلات ہوتی ہیں, تو اویئر ضرور رہنا چاہیے. لیکن پاکستان جتنی مرضی آپ دیکھ لیں, پرفارم اسٹل اے اسٹرانگ ٹیم. ٹھیک ہے, کمپیریٹیو ہم نے انڈیا سے جب بات کی تھی, کمپیریٹیولی انڈیا کی ٹیم تو پوری ورلڈ کپ میں ون آف دا فیوریٹس ہے, تو اس کمپیریٹیولی ہم کہہ رہے ہیں, لیکن وی اسٹل ہیو پوٹینشیل. اور اس چیز میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان اس ورلڈ کپ میں ابھی بھی بہت اچھا کر سکتا ہے, سیمی فائنل بلکہ اس سے آگے بھی جا سکتا ہے. دیکھیں افغانستان کی جیسے آپ نے کی نا, اپسیٹ نہیں مان رہے آپ. نیدرلینڈ نے کسی بڑی ٹیسٹ نیشن سے کوئی میچ جیتا, سیریز جیتی ہے. افغانستان نے جیتی ہوئی ہے, ویسٹ انڈیز سے جیتی ہوئی ہے, پاکستان سے T20 سیریز جیتی ہوئی, ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش سے جیتا ہوا ہے, سری لنکا سے وہ میچ جیتے ہوئے ہیں. تو وہ اپسیٹ نہیں کہا جاتا, ان کی محنت ہے, وہ جیت کے آئے. دیکھیں ون ڈے کرکٹ کی بات کریں, ون ڈے کرکٹ ہی تو میں نے ون ڈے کرکٹ کی بات کی ہے. یہ بڑی ٹیموں کو انہوں نے ہرایا ہوا ہے ویسٹ انڈیز سے, تو آپ اس کو اپسیٹ نہیں کہہ سکتے. ان کی محنت ہے, ان کا گیم پلان ہے, ایک ان کا جو بڑی ٹیم کو ایسی پچ مل جائے کیسے ڈومینیٹ کرنا ہے, ان کو موقع دیا 280 رنز کروا کے. اس کے بعد اسپنرز ایسے تھے, تو اس لیے پاکستان کا بتائیں, پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے تھریٹ ڈیفینیٹلی ہر ٹیم کے خلاف ہے. پاکستان ٹیم کو جیسی انڈیا کے خلاف پرفارمنس آئی ہے, اب پاکستان کو خود اٹھنا پڑے گا, سیلف بلیو رکھنا پڑے گا, گیم پلان چینج کرنا پڑے گا. پازیٹیو کھیلیں گے تو افغانستان سے جیتیں گے. اگر یہی مائنڈ میں رہے گا راشد کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, مجیب کو کیسے کرنا ہے, نبی کو کیسے کرنا, تو پھر اس میں پرابلم نظر آئے گی. ذرا پازیٹیو باڈی لینگویج. باسط بھائی تھوڑی سی اس سے تھوڑا سا ڈی ٹریک کرتے ہوئے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ بابر کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے بیچ میں, اسپنرز پہ وہ اکثر پھنس جاتے ہیں, اور پھر واٹ میکس بابر ڈفرینٹ فرام ادر بیٹرز, یہ بھی ذرا اس میں ایڈ کیجیے گا. بابر اینڈ ادر بیٹرز ان پاکستان. دیکھو بابر کو اسپیشلی رائٹ آرم لیگ اسپنر جو ہوتا ہے نا, اس میں گگلی پک کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, ابھی سے نہیں پہلے سے ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا. گگلی جو ہوتی ہے, جس طرح لیگ بریک جس سے انگلی سے ہوتی ہے, گگلی اس سے تھوڑی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. وہاں پہ وہ مسٹیک کر رہا ہے. میرا خیال ہے بہت بڑا پلیئر ہے یار پاکستان, مطلب شاید ہو سکتا ہے ہمارے پرانے پلیئرز کو برا لگے, پاکستان میں اس سے اچھا بیٹر نہیں آیا. پرفارمر بہت بڑے بڑے آئے, یونس نے 10,000 کرے, یوسف, انضمام, جاوید بھائی, ظہیر عباس. پاکستان کا سچن تندولکر بنے گا یہ. ویری ٹرو, آئی اگری کمپلیٹلی. آپ دنیا سے کمپیئر کریں نا, تو میں آپ کو آسان لفظوں میں بول رہا ہوں, پاکستان کا سچن تندولکر بنے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اس میں صلاحیتیں دی نا, بہت ٹو گڈ ہے. مجھے صرف ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میرا اوپینین ہے کہ کیپٹنسی میں بہت زیادہ ڈیپ چلا گیا ہے. صحیح ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے, آپ اپنی بیٹنگ پہ وہ اس طرح دھیان نہیں دے پا رہا. پچھلا میچ میں اس نے 50 کر دیے نا, اب بابر اعظم کی باری شروع ہو گئی ہے. اب بابر اعظم کی باری اس کے ساتھ صرف یہ ایک چیز ہے, اس کے ساتھ کے جو پلیئر ہے نا, اس جیسا کانفیڈنس نہیں ہے. ویسے میچ وننگ پرفارمنس آئی نہیں, ایک فخر تھا, وہ ایک سپورٹ کر رہا تھا. تو یہی ایک پرابلم آ رہی ہے. بابر میں بولوں گا, بابر بڑے رنز کرے گا تو پاکستان 300 کے قریب ہو جائے گا. بے شک رضوان نے 100 کیا, عبداللہ نے کیا,
وہ کوالٹی بالنگ کے خلاف کہہ رہا ہوں. ایوریج ٹیم کے خلاف تو 5ویں 6 نمبر پہ بھی آ کے 300 کر دیے تھے. تو کوالٹی بالنگ کے خلاف بابر کے ساتھ سپورٹ کرنی بڑی ضروری ہے, اس ٹائپ کے ساتھ اس ٹائپ کا کھیلنا. بالکل صحیح ہے. کل کے میچ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی چیزیں ان پہ بھی بات کر لیتے. پہلے اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا رہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اسپرائٹ ٹرننگ پوائنٹ میں ٹرولی میجیکل مومنٹس, بیکاز افغانستان کو بھی پتا ہے یہ وکٹری ان کے لیے کتنی میٹر کرتی ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to our special transmission. آج ورلڈ کپ کا 14th گیم جو کہ پریویس ورلڈ کپ جو وہ جیتے بھی ہیں 99 کے ورلڈ کپ میں جب وہ ڈیسپریٹ ہوئے, مسٹ ون گیمز آئے, انہوں نے وہ جیتے. تو آئی تھنک آسٹریلیا ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ مور دین سری لنکا. تو آج میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آسٹریلیا جو ہے وہ آج سے ایک ڈفرینٹ نئی آسٹریلیا نظر آئے گی. بالکل, دے ہیو ڈن اٹ ان دا پاسٹ, لیکن ان کی جو آرمری ہے, جو آرسنل ہے, اس میں وہ ہتھیار نہیں ہے جو ہم پچھلے ورلڈ کپس کی بات کرتے ہیں. ٹیم جو ہے آسٹریلیا کی اوور آل اگر اسکواڈ دیکھا جائے تو اتنا مضبوط نظر نہیں آتا. کامران دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے, اور میرے خیال سے یہ ورلڈ کپ پہلا ہے جو اتنی ویک ٹیم لگی, انڈر پریشر ٹیم لگی ہے. کوئی کمبینیشن سیٹ نہیں ہو رہا ہے, اسپیشلسٹ کے ساتھ نہیں آئے, ٹو مینی آل راؤنڈرز پہ یہ ڈپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ T20 کرکٹ بہت زیادہ کھیل رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑی پرابلم ان کو نظر آ رہی ہے, اور پھر کیپٹنسی کی بھی ایک پرابلم نظر آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ آسٹریلیا سری لنکا کے ساتھ کھیلا, دونوں میچ ہارے ہوئے ہیں. آسٹریلیا کے پاس موقع ہوگا کم بیک کرنے کا. سری لنکا نے پاکستان ٹیم کو موقع دیا کم بیک کرنے کا, ساؤتھ افریقہ کو دیا. ان کے پاس وہ کوالٹی بالنگ نہیں ہے جو آسٹریلیا کے پاس ہے. تو یہ اسٹرگل صرف اس ورلڈ کپ میں بالنگ کی وجہ سے کر رہے ہیں. تو اب آسٹریلیا کے پاس چانس ہے اسٹرانگلی کم بیک کرے. آنے والے میچز, ہر میچ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, سری لنکا کے لیے بھی. آسٹریلیا کے اس لیے زیادہ چانسز ہیں, میچور ہے, بڑی ٹیم ہے, تو یہ کسی بھی ٹیم سے یہ جیت سکتے ہیں. لیکن ان کی فارم آنی اور ردم آنا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی کیا آسٹریلیا کے ڈسپریشن جو ہے نا وہ یہ کر کیا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, پہلے ہوگا کہ چوتھی بال ہے اور پلیئر کو نان اسٹرائکر اینڈ کے بیٹر کو وارننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. باسط بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ان کا ورلڈ کپ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں نا تو بڑا مزیدار ہے. 10 میچز میں سے ان دونوں ٹیموں کا 10 میچز میں سے 8 جو ہے وہ آسٹریلیا جیتا ہے, سری لنکا جیتا ہی ایک بار ہے, وین اٹ میٹرڈ دا موسٹ, دا 1996 فائنل. تو اوور آل دونوں ٹیموں کو کیسا اس وقت کی کمپوزیشن دیکھ کے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس دونوں ٹیموں میں بہت اڑی ہے, اڑی ہے بہت زیادہ ٹسل. اور پتہ کب سے ہوئی؟ جب مرلی دھرن کو جگ بولا گیا تھا نا, اور رانا ٹونگا کپتان تھا آسٹریلیا میں, ٹیلر ہیئر کپتان تھا, اور وہ ٹیم لے کے باہر چلا گیا تھا. بالکل وہ دن اور آج, اور اس کے بعد بھی سنگاکارا کے ساتھ آسٹریلیا جا کے ہمیشہ ان کی, تو یہ چیز تو رہتی ہے ان کی اور رہے گی. کیونکہ اور ایک چیز اور بھی اچھی ہوئی تھی, جب سونامی جب آیا تھا تو آسٹریلین پلیئرز نے بہت ہیلپ کری تھی, اسپیشلی مرحوم شین وارن نے بہت زیادہ ہیلپ کری تھی, گیا تھا وہاں پہ. تو وہ چیز بھی ہمیں تعریف کرنی چاہیے, لیکن ان دونوں میں بہت پھڈا ہے. تو آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ رنز لگائیں بورڈ پہ, اور رنز آن دا بورڈ میٹر کرتے ہیں, ٹاس جیتے ہیں تو کریں, پھر یہ چیز ہوگی کہ بال اسپن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لکھنؤ میں ہے میچ میرا خیال ہے, تو لکھنؤ کے ہوتا تو یہ کہ بعد میں بال اسپن ہوتا ہے, لیکن جو ابھی نظر آ رہا ہے کانفیڈنس لیول بہت ڈاؤن ہے آسٹریلیا کا, اتنا ہوتا نہیں ہے. یہ ٹاس جو بیٹنگ کی ہے نا, اگر یہ بالنگ پراپر بالنگ ہوتی ساؤتھ افریقہ جیسی تو آسٹریلیا کے لیے بڑا مشکل ہونا تھا. تو وہ کوالٹی بالنگ سری لنکا کے پاس نہیں ہے, اس لیے یہ بیٹنگ میں سروائیو کر سکتے ہیں انڈر لائٹ. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی ہے ان دونوں ٹیموں کی, اور دونوں ٹیموں نے اب تک اپنے اسٹرگل کیا ہے. یہاں سے جو باہر نکلے گا اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آگے ورلڈ کپ میں بھی بڑے گیمز باقی ہیں. تو جلدی سے دیکھتے ہیں فوڈ پینڈا ہیڈ ٹو ہیڈ. اوکے, تو بات ہو رہی ہے ان دونوں ٹیموں کے حوالے سے. شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. شاہد صاحب, آسٹریلیا سری لنکا کے لیے آج کا میچ بہت اہم ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آسٹریلیا سری لنکا دیکھیں دونوں ٹیموں کے لیے کروشل میچ ہے, اور دونوں ٹیم پوزیشن میں ہے کہ اگر 3-3 شکست پہ چلی گئیں تو پھر ان کو پرابلم ہوگا. آسٹریلیا کے ساتھ
कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस 4 साल के अरसे में ऑस्ट्रेलिया ने वनडे क्रिकेट को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। वो टेस्ट क्रिकेट में लगे रहे, वो T20 खेलते रहे, वो अपनी बिग बैश और दूसरी चीजों में मसरूफ रहे। इस टीम में ऑस्ट्रेलिया की 7 वो खिलाड़ी शामिल हैं जो 2015 का वर्ल्ड कप भी खेले। न्यूजीलैंड के 5 खिलाड़ी हैं 2015 के, इंडिया के 5 खिलाड़ी हैं 2015 वर्ल्ड कप के। तो एक तरह से डैडीज आर्मी लग रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और टेस्ट क्रिकेट में उनके प्लेयर ज्यादा इन्वॉल्व रहे। इन 15 में से 11 प्लेयर टेस्ट मैचों में इन्वॉल्व रहे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच था। तो टेस्ट मैचों में इन्वॉल्वमेंट से भी आपकी टेस्ट वनडे की कम हो जाती है। टोटल 4 साल में 44 वनडे इंटरनेशनल खेले, पाकिस्तान ने उनसे भी कम खेले 38 वनडे इंटरनेशनल। तो ऑस्ट्रेलिया को वो हॉर्न कर रहा है, और फिर क्वालिटी स्पिनर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया ने एक ब्लंडर किया है कि जब एस्टन एगर अनफिट हुए थे तो उनकी जगह वो लाइक फॉर लाइक कोई स्पिनर नहीं लाए, वो बैट्समैन ले आए मार्नस लैबुशैन को, जबकि उनके पास 2-3 अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। माइकल कुनमैन है जो इस साल जो शुरू में ऑस्ट्रेलिया की इंडिया में टेस्ट सीरीज हुई थी वो आए थे एज ए रिप्लेसमेंट, और उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की थी। उनको इंडिया की विकेटों का, स्पेशली चेन्नई की विकेट का तजुर्बा है। तो व्हाई नॉट स्पिनर फॉर ए स्पिनर। उन्होंने स्पिनर की जगह बैट्समैन लेके आया, जबकि उनके पास बैटिंग अच्छी खासी मौजूद थी। मार्नस लैबुशैन नहीं भी होते तो जॉश इंग्लिश को आप एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला सकते थे। ऑलराउंडर्स उनके पास बहुत ज्यादा हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को एक जो मेन स्पिनर ना होने का वो एक जो प्रॉब्लम है वो हॉर्न करेगा। और एडम जंपा इंजरीज के साथ खेल रहे हैं, उनको नेक में भी है, उनको आर्म में भी इंजरी है, उनको हैमस्ट्रिंग का भी प्रॉब्लम है, बैक का भी प्रॉब्लम है, 3-4 प्रॉब्लम उनके साथ साथ चल रहे हैं। तो वो वाली बॉलिंग नहीं कर पा रहे जिसकी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इस साल के शुरू में इंडिया के खिलाफ उन्होंने वनडे सीरीज में अच्छी बॉलिंग की थी। ठीक है, शोएब जैम्पा, शायद भाई की बात सुनकर तो मुझे जख्मी तरीन लग रहे हैं कि हर जगह उनकी इंजरी है। अब पता नहीं आज के स्ट्रेचर पे तो नहीं आएंगे बॉलिंग कराने, जितनी इंजरीज बतानी है उसके बाद। लेकिन देखिए आज मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला भी हो सकता है कि शनाका इंजरी के वजह से बाहर हुए, लेकिन लास्ट 10 मैचेस की आप देख लें तो मुझे लगता है कि कप्तान बरकरार रखना भी गलत फैसला था वर्ल्ड कप के लिए, और इसी तरीके से अब शायद उनके लिए बेहतर हो जाए। एक छोटी सी बात में बासित भाई की रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम को भी ग्रेट बनने का सफर तय करना है। अभी से कह देर से ये बात चुप रही थी, तो मौका नहीं आया था ना, तो जैसे मौका आया तब ये बात करनी पड़ेगी। चुप नहीं रही, रियलिटी है बाबर बहुत अच्छे बैटर हैं, उनके स्किल्स पे कोई बात नहीं, टेम्परामेंट पे कोई बात नहीं, क्लास पे कोई बात नहीं, बट हमारे इतने ग्रेड्स जो हैं उन्होंने परफॉर्म करके, चाहे यूनुस खान हो, इंजमाम हो, यूसुफ हो, मैं वनडे की रिसेंट उसकी बात कर रहा हूँ, सईद अनवर हो, तो ग्रेट बनने का सफर भी उसने तय करना है। बासित भाई, वुड यू लाइक टू ऐड? मैंने ये थोड़ी बोला है कि बाबर अभी उनसे बेहतर है। आपने कहा सबसे बेहतर है हमारे सारे लोगों से। अल्लाह अकबर, मैंने इंग्लिश में बोला था। मुझे भाई मैंने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का सचिन तेंदुलकर बनेगा। अल्लाह ताला ने उसमें वो जो सलाहियतें दी ना आने वाले टाइम में, और जो बात आपने नाम दिए ग्रेड्स के, मुझे ये तो बता दें सिवाय यूनुस के किसने वर्ल्ड कप जीता है? ग्रेड्स तो थे ना, वो भी कप्तानी में क्या वर्ल्ड कप जीत पाए? जो हम बाबर को बोलते हैं एक मिनट आईसीसी, तो सचिन ने भी नहीं जीता आईसीसी इवेंट, बाबर नहीं जीत सका, तो उन्होंने क्या कर लिया भाई? क्यों सचिन 2011 में था ना, जीत गया था भाई, कप्तान नहीं था, कप्तान एज ए प्लेयर तो इंतजाम भी था। देखिए कहने की बात है जो ग्रेट प्लेयर है अपने अपने टाइम के, नो डाउट बहुत बड़े प्लेयर। मॉडर्न डे में आप कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ग्रेट प्लेयर है, और अभी टाइम है उसके पास और आगे बढ़ेगा ऑब्वियसली, और परफॉर्मेंस जो सचिन की एग्जांपल दी है ना वो बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला लोगों की नजरों से बचाए। स्टैट्स उसके जो अगले 6-7 साल में हो गए ना, तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा के करीब हो, परफॉर्मेंस, रन्स ऐसे हो, क्योंकि एबिलिटी है, इतना बड़ा प्लेयर है, लीड कर रहा है बैटिंग लाइनअप को। इस वक्त वो खेलता तो एक अलग ही बैट्समैन नजर आ रहा होता है। सही तो उस चीज को मेरे ख्याल से बरकरार कंटिन्यू रखते हैं। पहले ये कह ही चुके हैं ये बात। देखिए इंजमाम भाई ना, इंजमाम भाई ना मैं बचपन में उनको इतना आइडियलाइज करता था ना, मतलब कि अभी भी करता हूँ, लेकिन ये कि मैं रो पड़ता था जब आउट होते। मैं ऑन लाइव ये बात कर रन आउट नहीं आउट जिस तरह भी तो मैं इतना बड़ा फैन था। मैं नहीं, अगर उनके ऊपर रखा तो मैंने कुछ, मेरी ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकते हैं सारे, मतलब लोग देख भी रहे हैं।
ان کو بھی اگر میں نے اس کو اوپر رکھا کیونکہ بابر اعظم واحد بیٹسمین ہے جس نے ایز اے بیٹسمین پوری دنیا میں پہچان کمائی ہے پاکستان میں. ورنہ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان کے بالر سے پاکستان کی پہچان ہوتی ہے, لیکن وہ واحد بندہ ہے جس کی ڈسکشن ہوتی ہے فیب 4 میں اس طرح کی. یوسف بھائی نے بھی جو ریکارڈ قائم کیا تھا, آئی تھنک یوسف بھائی کو دیکھ کے بھی ہمیں بہت مزہ آتا تھا. میں ساتھ جب کھیلا میں کہ ٹوٹلی بابر وہی چیز ہمیں مجھے جب بابر کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتی تھی. بالر اچھا بال کرتا تھا, وہ چوکا مار دیتا تھا. تو آئی تھنک کہ وہ چیز دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ اس سے بڑا نام ایز اے بیٹسمین کسی پاکستانی نے نہیں کمایا. حنیف محمد, ظہیر عباس, سعید انور, انہوں نے بھی ایز اے بیٹر ہی اپنے نام بنایا ہے. میں ان کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں. نہیں یہ بات نہ کریں یار, ایشین بریڈ مین ظہیر عباس ایسے نہیں بن گئے, ایشین بریڈ مین بن گئے یار. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ماڈرن ایرا ان کا اوپینین ہے, بالکل ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. پوری بات تو سن لو, ماڈرن ایرا کہہ رہے ہیں وہ. آپ ظہیر عباس پہ چلے گا, وہ کہہ رہے ہیں ماڈرن ایرا. آج محمد ظہیر عباس کے لیے کرکٹ کھیلتے سے زیادہ رن. ظہیر عباس نے کے لیے معافی کے ساتھ سنیل گواسکر نے کہا تھا زیڈ وہ بیٹسمین ہے جس کے لیے 22 فیلڈر بھی ہو نا تو اس میں سے بھی وہ چوکا مارتا. آف کورس نو ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ظہیر بھائی جب کور ڈرائیو مارتے تھے نا تو وہ بال مڈل ہوتا تھا, چوکا کورز پہ ہوتا تھا نا. بابر اعظم کورز پہ چوکا مارے تو لوگ بولتے ایج پہ لگائے, میں کیا کروں. چلے اس سے پہلے کہ چھوٹی سی بات ہے, نہیں میں صرف اتنا, جو ہمارے پلیئر ہیں بڑے, ان کی کوالٹی آف کرکٹ آپ ان کے ساتھ ماڈرن ڈے کو نہیں ملا سکتے. وہ بہت ٹف کرکٹ کھیلنے ہیں اور اتنا ایزی نہیں تھا ان کے لیے کھیلنا جو ہم کھیلنے ہیں ان کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں وہ بالنگ اس بیٹنگ لائن اپ کو ایون ہم لوگوں کو بھی کرواتے نا تو ہمارے 3-4 ہی میچ ہونے تھے. آنیسٹلی بتاؤں ایسی کوالٹی بالنگ, اس کوالٹی بالنگ کے خلاف انہوں نے بڑی بڑی پرفارمنس دی ہے. تو ان کا نام ہم کم نہیں ہو رہی. ہم ان کے ساتھ بابر جائے گا جب وہ ختم کرے گا کرکٹ تو ان کے ساتھ ہم لائیں گے. لیکن کرنٹ فارم میں ماڈرن ڈے میں میرے خیال سے زبردست میچ there is no question about it. اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, بریک پہ جانے سے آج کی میچ کی پریڈکشن لیتے ہوئے جاتے ہیں. سب سے کیا لگ رہا ہے آسٹریلیا سری لنکا؟ آسٹریلیا, میں نے سری لنکا بولا. آپ نے سری لنکا بولا ہے, چینج کر سکتے نہیں قائم ہے. نہیں وہ 4-4 برابر, میں نے کہا اس نے آسٹریلیا میں سری لنکا. پریڈکشن ایسے ہو رہی ہے نا یونس بھائی کا. لیکن آپ یہ میچ کے حساب سے بتائیں. نہیں میرے خیال سے گڈ ٹاس ٹو ون بیٹنگ کر رہے ہیں سری لنکا. آسٹریلیا 2-2. آپ بتاتے ہوئے جاتا ہوں ایگزیکٹلی یہ یلو لگایا آسٹریلیا کے لیے کیونکہ آسٹریلیا بھی وہ ٹیم ہے کہ جو اس پہ اتنا برا وقت آتا تو اٹھتی ہے, جبکہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ میچ ہے. آسٹریلیا کی ٹیم دیکھتے ہوئے آپ یہ نہ بتائیں, آپ سے اپنی ٹیم بتائیں. نہیں انہوں نے بتا دیا, یہ نہ بتائیں, ہمیں بھی پتہ ہے. آج واضح کر دیا نجیب نے کہ آئندہ اس سے پوچھنا نہیں ہے. یہاں دیکھیں پاکٹ میں کیا لگا ہے, بس مان جائیں. یہ آج لگایا, اب ہر دفعہ کلر تھوڑی ہوگا. ہاں ایگزیکٹلی. یہاں لیتے ایک بریک, کہیں مت جائیے. بیک Glad to have you back once again to our special transmission. اور میچ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے. چوتھے اوور کا کھیل جاری ہے, 21 پر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے. پوائنٹس ٹیبل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور پوزیشن یہاں دیکھتے ہیں ٹیموں کی کیا ہے. انڈیا بدستور نمبر 1, 3 میں سے تینوں میچز جیتے ہیں اور 1.8 نیٹ رن ریٹ. ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے بھی 6 پوائنٹ سے 3 میں سے 3 میچ جیتے ہیں. 1.604 از دا نیٹ رن ریٹ. ساؤتھ افریقہ تیسرے پہ اور پاکستان چوتھے پہ. کل کو کہہ رہا تھا کہ آج پاکستان 5ویں پہ آ جائے گا. اس پہ پورا رات پروگرام ہو گیا. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ نجیب سو جاتا ہے, بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے. آج کا بیسٹ کیا جو تھا یہ کام ہی نے بولا, یہ جلدی سو جاتا ہے. تو اس میں بیسٹ کیا ہوا, جلدی تو سو جاتا ہے. ہاں نا, بچوں کو چھوڑنا ہوتا نا. چلے سچ بولا پھر اب تھوڑی سی بات پاکستان ٹیم کے حوالے سے اور تیاری کے حوالے سے کر لیتے ہیں. شاہد صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. مجھے
یہ بتائیے گا کیمپ کی صورتحال کیا ہے؟ مکمل خاموشی ہے. بالکل موڈ میں کیمپ میں خاموشی ہے اور ٹیم مینجمنٹ اور وہ سب لوگ اسی چیز پر فوکس کر رہے ہیں کہ کام رہیں. ایک برا دن تھا گزر گیا, ایک بری شکستی گزر گئی, اور اب کوشش کریں کہ آسٹریلیا کے میچ کو اچھی طرح سے جیتا جائے. نیٹ رن ریٹ بھی -0.13 ہو گیا. جہاں آپ مائنس میں جاتے ہیں آپ کو فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا نیٹ رن ریٹ بھی مائنس میں چلا گیا, اور ہمیں اگر پوائنٹس برابر ہوں گے ہمیں نیٹ رن ریٹ اوپر کرنے پر کافی پرابلم آ سکتی ہیں. میرے حساب سے تو ٹیمیں 5 ون پر بھی جاتی ہیں. پچھلے ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کی بھی 5 ونس تھیں, نیوزی لینڈ کی بھی 5 ونس تھیں, لیکن پاکستان کا نیٹ رن ریٹ مائنس میں تھا. وہ جو پہلا میچ پاکستان ہارا تھا ویسٹ انڈیز سے -5 میں پاکستان کا نیٹ رن ریٹ چلا گیا تھا, اور پھر وہ بہتر ہو ہی نہیں سکا. تھرو آؤٹ 2019 ورلڈ کپ پاکستان کا نیٹ رن ریٹ مائنس میں ہی رہا. تو مائنس سے پہلے پلس میں آنا ہے, پوائنٹس اپنے بڑھانے. 5 پوائنٹس پر بھی کوئی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 5 پوائنٹس پہ کوئی ٹیم سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکتی, لیکن اس کے لیے یہی چاہیے کہ اس طرح کے اپسیٹ ہو. افغانستان ہرا دے انگلینڈ کو, جس طرح ہرا دیا افغانستان, ایک آدھ اور میچ جیتے لیکن پھر وہ ہم سے ہار جائے. تو اس طرح کی تکڑم بازی تو پاکستان کی ٹیم کو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے, پہلے بھی چاہیے تھی, اب بھی چاہیے. اور یہ ہماری کرکٹ کا, ہم لوگوں کا المیہ ایک طرح سے کہ ہم تھرو آؤٹ میچ جیت کر کم ہی جا پاتے ہیں. ہاں, T20 ورلڈ کپ 2021 جو UAE میں ہوا تھا اس میں ہم تھرو آؤٹ جیت کر سیمی فائنل. جی, تو پاکستان کی اظہر جلدی سے فائنلی اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر 5 بجے پھر آئیں گے. تو پاکستان کے لیے اب آگے چیلنج کیا ہے؟ انڈیا کے میچ کے بعد اٹھنا ہے اور اب آسٹریلیا کا یہ میچ بھی چل رہا ہے, تو یہ سب کیلکولیشن ذہن میں چل رہی ہوگی یا ابھی ریلیکس کرنا ہے؟ ابھی تو ظاہر بات ہے, ایک دن ٹریول کیا ایک دن ریسٹ کیا تو چیزیں کافی کوائٹ ہوں گی, لیکن اوبیسلی اندر ڈسکشنز وغیرہ شروع ہو جائیں گی. اسپیشلی ٹیم مینجمنٹ اور کپتان سوچ رہے ہوں گے کیا ہم ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اچھا ہے 4-5 دن کا جو گیپ تھا اس میں ان کو ریسیس کرنے کا ٹائم ملے گا, اور آئی تھنک یہاں پر اوبیسلی سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم ایسی چینجز کریں جس کی وجہ سے جو بہتر ریزلٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو سے ملاقات ہوگی شام 5 بجے. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.